अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है नशा जो हवा हो गया। नशा तो हमारे वक्तों में भी लोग करते थे, लेकिन इस तरह नहीं जैसे आजकल हो रहा है। आजकल तो ये आलम है कि जिस महफ़िल में जाओ, जिस घर में जाओ, अखबार देख लो, हीरोइन का ज़िक्र होता है। मुझे पता चला है कि कॉलेजों और हॉस्टलों में हीरोइन का नशा बड़ा आम है। दूसरे लोग भी हीरोइन के आदी होते जा रहे हैं। मैं जिस वक्त की कहानियाँ सुनाया करता हूँ, उस वक्त शराब और चर्स भी पी जाती थी। कुछ लोग अफ़ीम के और कुछ भंग के आदी थे, लेकिन ऐसे नशाई बहुत कम देखने में आते थे। तकियों के मलंग, जवारी और जराइम पेशा लोग और बदमाश लोग चर्स पीते थे। ये चंद एक आदमी थे जो अलग थलग नज़र आते थे और लोग उन्हें मुंह नहीं लगाते थे। चरसी और भंगी गाली समझा जाता था। आज कोई न कोई नशा फैशन बन गया है। मैं एक रोज़ अकेला बैठा सोच रहा था कि हमारी कौम का अंजाम क्या होगा। नई नस्ल हीरोइन के नशे में मुब्तला हो गई है, फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा। सोचते सोचते अपने गांव का एक नौजवान याद आ गया। वो उस वक्त नौजवान था जब हम भी नौजवान हुआ करते थे। वो नौजवानी में ही चर्स का आदी हो गया था। वो कोई ऐसा बदमाश लड़का नहीं था, शरीफ बाप का बेटा था, लेकिन 3 बहनों में एक ही बेटा होने की वजह से माँ बाप ने उसे शहज़ादा बना दिया था। ये दरमियाने दर्जे के ज़मींदार घर का लड़का था। अमीर नहीं तो गरीब भी नहीं थे। बाप खुद भी काश्तकारी करता था और उसने कुछ ज़मीन बटाई पर दी हुई थी। इस बेटे की तरफ से बाप को ज़रा सी भी मदद हासिल नहीं थी। आप जानते हैं कि लाड और प्यार से बिगड़ा हुआ बच्चा कैसा होता है। वो सारे घर पर हुक्म चलाता और अपनी हर ज़िद पूरी कराता था। हमारे गांव के उस लड़के का नाम पीरा दित्ता था। ये नाम इसलिए रखा गया कि ये पीरों ने दिया था। पहले 2 बेटियां पैदा हुईं, फिर माँ ने बेटे की मुराद दिल में लेकर पीरों के घरों, मज़ारों और खानकाहों की खाक छाननी शुरू कर दी। फिर ये बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अल्लाह दित्ता या खुदा दाद ना रखा, बल्कि पीरा दित्ता रखा। यानी ये बेटा पीरों ने दिया है। पीरों का दिया हुआ बेटा पीरों जैसा ही निकला। मुझे अच्छी तरह याद है कि उसकी माँ उसके सामने ऐसी बातें किया करती थी जैसे ये लड़का उसे बहुत ही मुश्किल से मिला है, या ऐसे जैसे इस लड़के को जिन्नात कोयकाफ से लाए हैं और उस माँ की गोद में डाल गए। माँ की इन बातों का बेटे पर यह असर हुआ कि वो अपने आप को ऐसा लड़का समझने लगा जो किसी और को मिल ही नहीं सकता था। हालांकि उसका मॉडल और डिज़ाइन आम देहाती लड़कों जैसा था और उसमें कोई फालतू चीज़ फिट नहीं की गई थी। जिस तरह आजकल बास कारों में एसी और रेडियो लगे होते हैं, आजकल तो टीवी भी कारों में लग गया है, लेकिन पीरा दित्ता में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बल्कि वो बड़ा हुआ तो बाप को पता चला कि ये लड़का तो धक्का स्टार्ट है। 18-19 साल की उम्र में तो वो बिल्कुल ही निकम्मा हो गया। अच्छे कपड़े पहनकर घूमने फिरने के सिवा उसे कोई काम नहीं था। बाप उसे सुबह जगाता तो वो उठता नहीं था। वो उठता तो बाप उसे खेतों में चलने को कहता तो वो टाल मटोल शुरू कर देता। बाप बाजू से पकड़ कर घसीटता तो माँ उसके दिफा में आ जाती। बच्चा ही तो है, ये अल्फाज उसकी माँ की ज़ुबान पर रखे रहते थे। बड़ा होगा तो सारे काम किया करेगा। उस बच्चे की अगर 2 साल पहले शादी हो चुकी होती तो 3 नहीं तो 2 बच्चों का बाप ज़रूर होता। मैं कह रहा था कि पीरों का दिया हुआ नमूना पीरों जैसा ही निकला। गांव में लोग हुक्का पिया करते थे, लेकिन पीरा दित्ता ने सिगरेट पीने शुरू कर दिए। 15-16 साल की उम्र में वो 25-26 साल का पुख्ता मर्द और पहलवान लगता था। माँ उसे घर का दूध और घी पिलाती थी। वो फारिग और निकम्मा रहता था, ना कोई गम ना फ़िक्र। वो कोई बदमाशी नहीं करता था, लेकिन उसने दोस्ती बदमाशों के साथ लगा ली। गांव में कोई शख्स बदमाशी नहीं कर सकता था। उनकी बदमाशी ये होती थी कि कब्रिस्तान के तकिए पर इकट्ठे होते, चर्स पीते और जुआ खेलते थे।
پیرا دتا کو ان لوگوں کی بیٹھک پسند آ گئی اور 16 سال کی عمر میں ہی اس نے تکیے پر جانا شروع کر دیا۔ اس کے باپ کو کچھ عرصے بعد پتہ چلا تھا کہ پیرا دتا چرس پیتا ہے۔ اس زمانے میں منشیات کے استعمال کا یہ حال نہیں تھا کہ جسے دیکھو وہ کسی نہ کسی نشے کا عادی ہے۔ اس وقت روپے پیسے والے بعض مسلمان شراب بھی پیا کرتے تھے، لیکن پردہ پوشی کو وہ ضروری سمجھتے تھے۔ پیرا دتا کے متعلق تو ہمیں بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ تکیے پر جا کر چرس پیتا ہے اور جوا بھی کھیلتا ہے۔ جب اس کے باپ کو پتہ چلا، اس وقت پیرا دتا کی عمر 18 سال سے اوپر ہو گئی تھی اور وہ پکا نشائی بن چکا تھا۔ مجھے اس کے باپ کی پریشانی اچھی طرح یاد ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہو۔ پیرا دتا کی اپنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کے دانت جو سفید اور بڑے اچھے ہوتے تھے بہت زرد ہو گئے، اور ایسی ہی زردی چہرے پر بھی آ گئی۔ آنکھوں میں جوانی کی چمک بجھتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی بولتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے نشے میں ہو۔ اس کا باپ جب ہمیں دیکھتا تھا تو وہ اور زیادہ غمگین ہو جاتا تھا۔ اس روز تو باپ کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کا اکلوتا بیٹا مر گیا ہو، جس روز اسے لڑکی والوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ رشتہ بچپن میں طے ہو چکا تھا، منگنی نہیں ہوئی تھی، وعدہ ہو گیا تھا، جسے ہماری زبان میں زبان دینا کہتے ہیں۔ پیرا دتا بڑا ہو کر چرسی بن گیا تو اس کے باپ کو کسی نے مشورہ دیا کہ لڑکے کی شادی کر دو، یہ آوارگی اور نشے سے باز آ جائے گا۔ باپ نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ وہ شادی کا دن مقرر کریں، لیکن لڑکی کے باپ نے یہ کہہ کر رشتہ دینے سے انکار کر دیا کہ لڑکا بدماشوں اور ملنگوں کا یار ہے اور وہ چرس کا نشائی ہے۔ اکثر والدین اپنے آوارہ بیٹوں کا علاج شادی کو ہی سمجھتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ نسخہ ناکام ہو گیا تو لڑکا ایک پرائی لڑکی کی بھی زندگی تلخ کر دے گا۔ یہ تو دیکھا گیا ہے کہ شادی سارے نشے اتار دیا کرتی ہے اور ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، لیکن یہ جوا ہے، اس میں جیت بھی ہے، ہار بھی۔ میری ماں اور میرے ایک دوست کی ماں نے ہماری شادی اس لیے کرائی تھی کہ ہم شکار سے باز آ جائیں گے۔ نہ میں باز آیا نہ میرا دوست، دونوں شادیاں رائیگاں گئیں۔ میں تو اپنی ماں کے آگے بولنے کی جرات نہیں کیا کرتا تھا، لیکن میرا دوست دلیر آدمی تھا۔ تیری شادی اس لیے کی تھی کہ تو ان کتوں کی یاری چھوڑ دے گا۔ ایک روز میرے دوست کی ماں نے اسے کہا، پر تیری ہڈی اپنے باپ سے زیادہ ڈھیٹ ہے، تو ہی بتا میں تیرا کیا علاج کروں، میرے کتے کی بھی شادی کر دو۔ میرے دوست نے کہا، پھر ہو سکتا ہے ہماری یاری ٹوٹ جائے۔ ماں اس کی بھی کلاشنکوف تھی۔ یکے بعد دیگرے گولیوں کی طرح ماں نے میرے دوست کو گالیاں دی۔ تیرے دل میں کتے کا پیار ہے، ماں کا پیار نہیں؟ نہیں ماں جی، کہتے ہیں کتا انسان کا وفادار ہوتا ہے۔ میں کتوں پر ثابت کر رہا ہوں کہ انسان کتے کا زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ ماؤں میں یہ عجیب بات تھی، اب بھی ہے، کہ اپنے بیٹوں کی حرکتوں پر انہیں کوستی ہیں تو بیٹوں کے باپوں کو بھی دو چار سنا دیتی ہیں۔ معلوم نہیں کیوں وہ باپوں کو بیٹوں کا اتحادی سمجھتی ہیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ غیر جماعتی بنیادوں پر کوسا کریں، یعنی بیٹوں کو الگ اور ان کے باپوں کو الگ، ان سب کو ایک پارٹی نہ سمجھا کریں۔ میں بات سنا رہا تھا اس نوجوان کی جو پیروں نے دیا تھا۔ اب اس کی ماں پھر پیروں، مزاروں اور خانقاہوں کے سلام کرنے لگی۔ اس کی مراد یہ تھی کہ اس کا بیٹا سیدھے راستے پر آ جائے، لیکن چرس پینے والے نوجوان پر شراب پینے والے پیروں کی پھونکوں اور دعاؤں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کے باپ نے ہمارے آگے رونا شروع کر دیا۔ ہماری شکار پارٹی پکی ہو گئی تھی، سب ہماری دلچسپیاں دیکھ رہے تھے۔ ہمارا دھیان بدماشیوں اور نشے کی طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ ہم پر کتوں کا اور شکار کا نشہ طاری رہتا تھا، اور یہ نشہ ایسا تھا کہ ہم اپنے گھروں اور کھیتوں کے کام کاج جو ہمارے ذمے لگتے تھے وہ کرتے تھے۔ اپنے باپوں کے برخوردار اور ماؤں کے فرما بردار بیٹے تھے، ان کا کہا مانتے تھے، لیکن اپنی دلچسپیاں دیکھ کر
ہم ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے لیکن اپنے مفادات پر چوٹ نہیں پڑنے دیتے تھے۔ وہ جس کام سے روکتے تھے وہ ہم ان کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ آؤ میرے بیٹو، پیرا دتا کے باپ نے ایک روز ہمیں کہا، اس چرسی کو بھی اپنے ساتھ لگا لو، اسے بھی ساتھ لے جایا کرو۔ وہ جتنا قیمتی کتا چاہے گا میں اسے دلا دوں گا، اسے اپنے ساتھ لے جایا کرو۔ وہ تمہاری عمر کا لڑکا ہے، تمہارے چہروں پر جوانی کی چمک ہے، اور اسے دیکھو، سوکھے کا مریض لگتا ہے، اسے شرم دلاؤ۔ ہم نے اسی روز اسے شرم دلانی شروع کر دی۔ اس کے باپ نے جب ہمیں کہا کہ ہم اسے اپنے ساتھ لگا لیں تو باپ کے آنسو نکل آئے تھے۔ ہم نے پیرا دتا کو گھیرا اور کہا کہ جو لڑکی اس کے نام بچپن میں ہی بک ہو گئی تھی وہ بھی اسے نہیں ملی، اس سے زیادہ بے عزتی اور کیا ہوگی؟ اس کی ماں بھی میرے ساتھ شادی کرے گی۔ اس نے ایسی آواز میں کہا جس میں کوئی جان نہیں تھی۔ میرے ساتھ اپنے 3 شکاری دوست تھے، ہم چاروں نے اسے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی کہا کہ اس نے اپنے باپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ ہم نے اسے ایسی باتیں بھی کہیں جو صرف کہی جاتی ہیں۔ یہ باتیں آپ کتابت نہیں کرا سکتے، لیکن نشہ بڑی بری چیز ہے۔ نشے کی عادت اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ پیرا دتا پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوا۔ اس کا باپ ہمیں ہر روز ملتا اور ایک ہی بات کہتا تھا کہ میرے چرسی بیٹے کو اپنے ساتھ لگا لو اور اسے چرس سے اور چرسیوں سے بچاؤ۔ ہم نے بھی تہیہ کر لیا کہ اسے رائے راست پر لا کر ہی دم لیں گے۔ ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسے گھیر لیتے اور گپ شپ شروع کر دیتے، شکار کی بڑی دلچسپ باتیں اسے سناتے جن میں تقریباً آدھی جھوٹی ہوتی تھیں۔ وہ بعض اوقات ہماری باتیں سنتے سنتے سگریٹ نکالتا اور اس میں چرس بھر کر پینے لگتا تھا۔ ہم اس کوشش میں تھے کہ وہ ہماری منڈلی میں شامل ہو جائے اور اسے شکار کھیلنے کا چسکا پڑ جائے۔ تقریباً 1 مہینے بعد اس نے شکار میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ہم نے اس کے باپ سے کہا کہ اسے ایک کتا لا دے۔ ہمیں امید تھی کہ اس میں کتا رکھنے کا شوق پیدا ہو گیا تو یہ چرس تو شاید نہ چھوڑ سکے، کم از کم چرسیوں کی دوستی چھوڑ دے گا۔ اس کے لیے کتا آ گیا۔ ہم نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ کتے کو کس طرح رکھا اور پالا جاتا ہے۔ ہم اسے یہ باتیں اس طرح بتا رہے تھے جس طرح اس ماں کو بتائی جاتی ہیں جس نے پہلا بچہ جنا ہو۔ اس نے کتے میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ جب گھر سے نکلتا تو کتا اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہم یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ کتے کی محبت میں ملنگوں کے پاس جانا چھوڑ دے گا، لیکن اس نے تکیے پر جانا نہ چھوڑا۔ تبدیلی صرف یہ آئی کہ پہلے وہ اکیلا تکیے پر جاتا تھا، اب کتا بھی اس کے ساتھ جانے لگا۔ ہمیں نظر آنے لگا کہ یہ کتے کو بھی چرسی بنا دے گا۔ ایک روز ہم اسے شکار پر لے گئے۔ اس کا کتا ہمارے کتوں سے متعارف ہو چکا تھا۔ اس کتے کو ہم اپنے کتوں کے ساتھ گھماتے پھراتے رہے تھے۔ اس طرح اجنبیت ختم ہو گئی تھی۔ پیرا دتا پر ہم نے یہ شرط عائد کی تھی کہ وہ چرس پی کر نہ آئے اور شکار کے دوران بھی چرس نہ پیے۔ اس نے یہ شرط مان لی تھی۔ صبح ہمارے پاس آیا تو چرس کا کش لگائے بغیر آیا۔ ہم چل پڑے۔ ہم سب کی ماؤں میں صرف پیرا دتا کی ماں خوش تھی کہ اس کا بیٹا شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ باقی سب کی ماؤں کا رویہ وہی تھا جو ہوا کرتا تھا۔ ہم گاؤں سے نکل گئے۔ ہماری چال ڈھال اور رفتار ویسی تھی جیسی میں اپنی کہانیوں میں سنایا کرتا ہوں۔ موسم سرد تھا۔ گندم کی فصل 2-2.5 فٹ اونچی ہو گئی تھی۔ آج کل مصنوعی کھاد کی مہربانی سے فصل پک کر 2-2.5 فٹ اونچی ہوتی ہے۔ ہمارے وقتوں میں گندم کا پودا 5-5.5 فٹ اور اس سے بھی زیادہ اونچا ہو جاتا تھا۔ یہ قدرتی کھاد کی اور لوگوں کی نیت کی برکت تھی۔ ہم گاؤں سے دور نکل گئے، گھاٹیاں اترے اور چڑھے، کھڈ پھلانگے اور ایک اور گھاٹی آ گئی جس کی چڑھائی زیادہ تھی۔ ہم سب حسب عادت دوڑتے چڑھ گئے۔ ہم نے پیچھے بلکہ نیچے دیکھا تو پیرا دتا ابھی نیچے تھا اور بہت ہی آہستہ آہستہ چڑھائی چڑھ رہا تھا۔ میں نیچے گیا۔ پیرا دتے کا سانس پھولا ہوا تھا، وہ ہانپ رہا تھا۔ وہ اتنا زیادہ چلنے کا عادی نہیں تھا اور اس کے جسم کا رس چرس نے خشک کر ڈالا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اسے پکڑایا اور اسے کھینچ کھینچ کر اوپر لے گیا، پھر بھی اس کی سانسیں نہیں ملتی تھیں۔
दित्तू, राजा शहबाज खान ने उसे कहा, देख हम सब तेरी उम्र के हैं और हम बंदरों की तरह भागते दौड़ते और चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं। अपनी हालत देख, माँ तुझे जो दूध मक्खन और घी खिलाती है वो सब चर्स ने पी लिया है। इसीलिए हम तुझे कहते रहते हैं कि चर्स छोड़, वरना तू जवानी में बूढ़ा हो जाएगा। वो चुप रहा, उससे बोला नहीं जाता था। हम उसे ऊपर ले गए। कुछ देर बाद उसका सांस ठिकाने आया और उसने मुस्कुरा कर कहा कि चलो अब नहीं थकूंगा। तकरीबन 200 गज दूर एक गीदड़ नज़र आया। गीदड़ इतना डरपोक जानवर है कि दिन के वक्त ये बहुत कम नज़र आता है। कुत्ते या इंसान को देखकर उसका भागना देखने वाला होता है। बहुत तेज़ भागता है, बार बार पीछे और दाएं बाएं देखता जाता है। गीदड़ की तरह भागना बिल्कुल सही मुहावरा है। ये गीदड़ जो हमें नज़र आया था उसे हम अभी नज़र नहीं आए थे। वो दाएं से बाएं की तरफ जा रहा था। ये गीदड़ एक कुत्ते ने हमें दिखाया था और उसने मुंह उठाकर बुफ की ज़ुबान से सबको ख़बरदार कर दिया था। कुत्ते गीदड़ की तरफ दौड़ पड़े। वो ज़मीन कटी फटी थी। हम जानते थे कि गीदड़ अपने बिल में गायब हो जाएगा और कुत्ते भौंकते रह जाएंगे। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम भी दौड़ पड़ते, लेकिन हमने 2 खरगोश देखे जो वहीं कहीं से उठे और उसी तरफ भागने लगे जिधर गीदड़ गया था। हम कुत्तों के पीछे दौड़ पड़े। थोड़ी दूर जाकर मैंने पीछे देखा। पीरादित्ता चल रहा था, उसमें दौड़ने की हिम्मत नहीं थी। मैं रुक गया, वो भी रुक गया और बैठ गया। मैं उसके पास जा बैठा। उसने कहा कि उससे दौड़ा नहीं जाता। मैंने चर्स के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया और उसे शर्म दिलाई कि इतना जवान होकर वो दौड़ भी नहीं सकता। तुम चलो साबू, मैं आ जाऊंगा। उसे इस हालत में देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उसे वहीं छोड़कर आगे चल पड़ा। देखा कि 250-300 गज दूर मेरे साथी रुके खड़े थे और कुत्ते वहीं कहीं थे, लेकिन नज़र नहीं आते थे। मैं उनकी तरफ दौड़ने लगा। मुझे अपने पीछे दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। पीछे देखा तो मैं हैरान रह गया। पीरादित्ता बहुत ही तेज़ दौड़ता आ रहा था। वो मेरे करीब से गुज़र गया। उसने कहा, आ जाओ साबू। वो दौड़ता गया। मैं जब अपने साथियों के पास पहुंचा तो पीरादित्ता मुझसे पहले पहुंच चुका था। मैंने ये तो ना देखा कि मेरे साथी और कुत्ते क्या कर रहे हैं। मैं पीरादित्ता को देख रहा था। वो फुदकता फिर रहा था। वो अब बेजान नहीं लगता था। मुझसे रहा ना गया। मैं उसे बाजू से पकड़कर अलग ले गया। ये क्या मामला है दित्तू? मैंने उससे पूछा। तुमसे तो चला भी नहीं जाता था, मगर तुम उड़कर यहाँ तक आए हो। यही तो मामला है जो तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुमने मुझ पर पाबंदी लगा दी थी कि मैं चर्स का कश लगा कर ना आऊँ और शिकार के दौरान भी कश ना लगाऊँ। इस पाबंदी ने मेरी ये हालत कर दी कि मैं चलने के काबिल ना रहा। तुम मुझे वहाँ बैठा छोड़कर आगे निकल आए। मैं सिगरेट भी साथ लाया था और चर्स भी। मैंने सिगरेट में चर्स भरी, 3-4 कश लगाए तो 14 तबक रोशन हो गए। मेरे जिस्म में जान आ गई और मैं दौड़ पड़ा। ये है चर्स की बरकत। अब मेरे साथ दौड़ लगा लो। मुझे चुप लग गई। हम उसे कई महीनों से चर्स के ख़िलाफ़ लेक्चर दे रहे थे, लेकिन उसने एक ही बार अमली दलील देकर साबित कर दिया कि चर्स तो बड़े काम की चीज़ है। कुत्ते शोरगुल बपा कर रहे थे। वो सब एक चौड़े टीले के दामन में एक लंबूतरे बिल में मुंह और पंचे मारते थे। ये बिल तकरीबन 2 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा था। गीदड़ उसके अंदर चला गया था। मेरे साथियों ने उसे अंदर जाते देखा था। खरगोश मालूम नहीं किधर निकल गए थे। 2-3 कुत्ते इकट्ठे उस बिल में दाखिल होने की कोशिश करते थे और दूसरे कुत्ते उनके पीछे बेताबी से दाएं बाएं होते और आगे होकर बिल में जाना चाहते थे। ये कुदरती तौर पर बना हुआ बिल था। वहाँ कुत्तों को हलकान कराते रहना ठीक नहीं था। गीदड़ बिल में दूर अंदर चला गया होगा। हमारे 2 साथियों ने कुत्तों को पीछे किया और ख़ुद बिल में झांकने लगा। उन्होंने बताया कि ये बिल नहीं है, वो कुदरती तौर पर बनी हुई जगह थी, जिस तरह किसी बिल का मुंह होता है, लेकिन ये इतनी जगह थी जिसमें 1 या 2 कुत्ते बैठ सकते थे। मुंह लंबूतरा था और तंग। गीदड़ उसमें रेंग कर और सुकड़ कर गया होगा। वो लड़कों को नज़र आ गया।
اندر سکڑا بیٹھا تھا۔ ہمارے کتوں کے جسم بڑے تھے، ان میں سے کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا تھا، لیکن کتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس بل کے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بھونکتے، ہراتے اور پنجوں سے بل کے منہ کو کھلا کر رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ کوئی نیا تماشا نہیں تھا۔ ایسے اور اس سے زیادہ دلچسپ تماشے ہم ہر شکار پر دیکھا کرتے تھے۔ یہی تو ہمارا شغل ہوتا تھا، بھاگنا، دوڑنا اور تماشے دیکھنا۔ یہ ایسا نشہ تھا جو ہمیں چرس، افیم اور بھنگ جیسے نشوں کی سوچنے بھی نہیں دیتا تھا۔ میں نے ساری عمر سگریٹ کا کش لگا کر نہیں دیکھا۔ میرے ساتھی کتوں کا تماشا دیکھ رہے تھے، پیرا دتا بھی دوسرے لڑکوں کی طرح ناچ کود رہا تھا، لیکن میں اس سوچ میں پڑا الگ کھڑا تھا کہ ہم پیرا دتے سے چرس چھڑوانے کی کوشش کریں اور وہ کہتا ہے کہ چرس میں طاقت کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ پیرا دتا سے چرس چھڑوانا ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اسے فائدہ مند چیز سمجھ رہا تھا۔ میرے دوستوں نے کتوں کو پکڑ کر پیچھے کر لیا اور قریب ہی ایک ٹیکری سی تھی، اس کے پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ گیدڑ اندر سے نکل کر بھاگے گا، وہ سمجھے گا کہ کتے چلے گئے۔ کتوں کو خاموش کرنا بڑا ہی مشکل تھا، انہیں چپ کرانا ضروری تھا، ورنہ گیدڑ نے اندر ہی دبکے رہنا تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ ہمیں گیدڑ کی چیخیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی گیدڑ باہر آ گیا اور وہ ایک ہی جگہ لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ ہم نے کتوں کو اس پر نہ چھوڑا۔ کتے تو چھوڑنے ہی تھے، لیکن جہاں گیدڑ چھپا ہوا تھا وہاں سے ایک سانپ جو کم و بیش 1 گز لمبا تھا باہر آیا۔ یہ بڑا ہی زہریلا سانپ تھا، اس کے جسم پر کہیں کہیں سفید داغ تھے۔ یہ یقیناً پھن دار ناگ تھا، جسے ہم اپنی زبان میں پھنیر سانپ کہا کرتے ہیں۔ اس کا ڈسا ہوا زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ سانپ بھی کہیں اندر چھپا بیٹھا تھا۔ سانپ نے پہلے اسے نہیں ڈسا تھا، اس کی یہ وجہ تھی کہ موسم سردیوں کا تھا۔ سردیوں میں سانپ زمین کے نیچے دبکا رہتا ہے اور اتنا سست ہو جاتا ہے کہ فوراً نہیں ڈستا۔ ہو سکتا ہے یہ سویا ہوا ہو۔ آخر تنگ آ کر اس نے گیدڑ کو ڈس لیا۔ سانپ جب باہر آیا تو اس میں سانپوں والی تیزی تھی ہی نہیں، یہ سردی کا اثر تھا۔ سانپ جب پورے کا پورا باہر آ گیا تو اسی جگہ سے 2 خرگوش باہر آئے اور دونوں ایک ہی طرف دوڑ پڑے۔ گیدڑ بھی چکر کھاتا کھاتا ایک طرف چلا اور گر پڑا۔ میرے ساتھیوں نے خرگوشوں کے پیچھے کتے چھوڑ دیے اور خود پتھر اٹھا کر سانپ کو مارنے لگے۔ اگر موسم گرما ہوتا تو سانپ تیز رفتاری سے بھاگتا اور غائب ہو جاتا۔ اسے پتھر لگے اور وہیں بل کھانے لگا۔ آخر قریب جا کر اس کے سر پر پتھر مارے اور سانپ مر گیا۔ 2-3 کتے گیدڑ کو سونگھ رہے تھے۔ ہم نے انہیں گھسیٹ کر پکڑ لیا کیونکہ گیدڑ زہریلا ہو چکا تھا۔ ہم سانپ کو مارتے اور اسے دیکھتے رہے اور ہمارے کتے غائب ہو گئے۔ ہمارے زیادہ تر ساتھی ادھر ہی چلے گئے تھے، پیرا دتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہم آہستہ آہستہ اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑے۔ وہ بہت دور جا رکے تھے۔ کتوں نے دونوں خرگوشوں کو پکڑ لیا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو خرگوشوں کے کچھ بال اور دونوں کے سر باقی رہ گئے تھے۔ ہم نے ایک بڑی اچھی جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا، تھوڑی دیر کمر سیدھی کی، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمارا صرف ایک ساتھی نہ اٹھا، وہ بڑی گہری نیند سو گیا تھا۔ وہ پیرا دتا تھا۔ اسے جگایا اور کہا کہ واپس چلے۔ وہ اٹھا اور پھر بیٹھ گیا، پھر اٹھا اور چلنے لگا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ دتو، آؤ دوڑتے چلتے ہیں۔ نہ سابو، میں چل پڑوں تو شکر کرو، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جاتا۔ سوٹا مار لوں پھر میرے ساتھ دوڑنا۔ مجھے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ شرم کر دتو، کچھ سمجھنے کی کوشش کر۔ تو نے ٹانگوں سے معذور کسی آدمی کو بیساکھیوں پر چلتے دیکھا ہوگا۔ ہاں دیکھا ہے، تم نے یہ کیوں پوچھا ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں۔ اس کی تو ٹانگیں معذور ہیں، اس لیے وہ بیساکھیوں کا سہارا لے کر چلتا ہے، اور تیرا دماغ معذور ہو گیا ہے اور چرس اس کی بیساکھی ہے۔ دماغ کو چھوڑو، کیا تم بیساکھیوں کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے؟
میں سچ کہتا ہوں کہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ 2 آدمی تمہیں سہارا دیں اور تم چلو۔ تم بھی سچ بولو اور بتاؤ کہ میں نے ٹھیک نہیں کہا۔ ہاں سابو، تم نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن میں کسی کا سہارا نہیں لوں گا۔ مجھے چرس کا ایک سوٹا لگانے دو۔ میں نا تجربے کاری کی عمر میں تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اب اسے چرس کا کش نہیں لگانے دوں گا تو وہ گھر جا کر کش لگا لے گا۔ میں یا میرا کوئی بھی ساتھی اسے کندھے پر اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ضرور سوٹا لگاؤ، لیکن دتو ابھی تمہاری شادی ہونی ہے۔ ایک نے تو تمہارے منہ پر تھوک دیا ہے، تمہیں کوئی مل بھی گئی اور تم نے اپنا یہی حال بنائے رکھا تو پھر دیکھنا گاؤں میں کیا تماشا بنے گا۔ وہ نشے سے ٹوٹا ہوا تھا، میری لان تان کا اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے سگریٹ میں چرس بھری اور کش لگانے لگا اور میں وہاں سے چل پڑا۔ ذرا ہی دیر بعد پیراں دتا ہمارے ساتھ آ ملا۔ اس کی کائلی اور سستی ختم ہو چکی تھی اور وہ ہم سب سے زیادہ تیز چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ جو وہم آ گیا تھا کہ چرس کا آخر کچھ فائدہ تو ہے، وہ ذہن سے نکل گیا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے ہم واپس اپنے گاؤں میں پہنچ گئے۔ اس کے باپ نے ہم سے پوچھا کہ پیراں دتا شکار میں کیسا رہا۔ میں نے اسے بالکل صحیح بتا دیا کہ چرس کے بغیر وہ چل بھی نہیں سکتا۔ باپ کے لیے یہ خبر بہت بری تھی۔ اس نے پھر بھی میری منت سماجت کی کہ ہم سب اسے اپنی پارٹی میں شامل رکھیں۔ پیراں دتا کو شکار کے ساتھ بہت دلچسپی ہو گئی تھی۔ ہم اسے چرس پینے سے روکتے تھے لیکن وہ برا نہیں مناتا تھا۔ ایک بار ہم اسے اپنے ساتھ شکار پر لے گئے اور وہ چرس کی بیساکھیوں پر ہمارے ساتھ بھاگتا دوڑتا رہا۔ میں نے اور میرے 3-4 دوستوں نے اس روز بھی اسے بہت کچھ کہا لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس روز ہم نے زیادہ زور اس پر دیا کہ اسے کہیں سے بھی رشتہ نہیں ملے گا اور اگر مل گیا تو اس کی بیوی اس سے نفرت کرے گی۔ ہم میں سے ہر ایک نے اس سلسلے میں اسے کچھ نہ کچھ کہا اور اس کے سامنے ایسی تصویریں پیش کیں کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس پر اثر ہو رہا ہے۔ ایک کام کرو، میری شادی کرا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ شادی ہوتے ہی چرس چھوڑ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ شادی اسی سے ہو جنہوں نے انکار کر دیا۔ اگر تم نے چرس نہ چھوڑی تو طلاق لکھوا لینا اور گاؤں کے درمیان کھڑا کر کے مجھے جوتے مارنا۔ ہم سب لڑکے تھے جنہیں آج کل نوجوان کہا جاتا ہے۔ ہماری کون سنتا تھا، لیکن ہم نے طے کر لیا کہ جتنی کوشش ہم سے ہوئی وہ کریں گے اور اس کی شادی اسی لڑکی کے ساتھ کرا دیں گے۔ اس روز شکار پر بڑے دلچسپ واقعات ہوئے، وہ میں آپ کو نہیں سناؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ پیراں دتا کی شادی کا واقعہ ان واقعات سے زیادہ دلچسپ ہے۔ ہم سب لڑکوں نے اپنے اپنے والدین کو بتایا کہ پیراں دتا نے یہ وعدہ کیا ہے۔ پھر ہم نے اس کے باپ کے ساتھ بات کی۔ وہ پریشان ہوا کہ جن لوگوں نے لڑکی دینے سے انکار کر دیا وہ انکار پر ہی قائم رہیں گے۔ ہم نے اسے کہا کہ رشتہ حاصل کرنا اس کا کام ہے، ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ اس کا بیٹا چرس چھوڑ دے گا۔ یہ تفصیلات بہت لمبی ہیں کہ یہ معاملہ کس طرح طے ہوا۔ مختصر بات یہ ہے کہ گاؤں کے 2-3 بزرگوں نے ثالثی کا کام کیا اور اسی لڑکی کا رشتہ پیراں دتا کو دلا دیا۔ تقریباً 1 مہینے بعد پیراں دتا کی شادی اسی لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ آج نہ پیراں دتا دنیا میں ہے نہ اس کی وہ بیوی۔ ان کی اولاد بہت عرصے سے گاؤں چھوڑ کر شہر میں آباد ہو گئی تھی۔ ان کی یادیں ہیں جو میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ میں پیراں دتا کی بیوی کا فرضی نام نہیں لکھوں گا۔ فرضی نام ان کے لکھے جاتے ہیں جن کے ساتھ کوئی بیہودہ کہانیاں وابستہ ہوتی ہیں۔ پیراں دتا کی بیوی گاؤں میں زروں کے نام سے مشہور تھی۔ اس کا اصلی نام زر بیگم تھا۔ زر سونے کو کہتے ہیں۔ زرو سونے جیسی قیمتی اور سونے کی طرح ہر کسی کو اچھی لگنے والی عورت تھی۔ ہمارے دیہاتی علاقے میں پردے کا رواج کبھی بھی نہیں رہا۔ اگر میں نے کہا کہ پردہ نہ ہوتے ہوئے بھی عورتوں کے چال چلن ٹھیک رہتے تھے تو مولوی صاحبان مجھ پر فتویٰ تھوپ دیں گے کہ میں اسلام کے ایک حکم کی بے ادبی کر رہا ہوں۔ میں آج کے دور کی قسم نہیں کھا سکتا۔ جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت چال چلن اور اخلاق صحیح معنوں میں قائم تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہماری عورتوں میں مردوں جیسی جرأت پائی جاتی تھی۔ ایسی جرأت زروں نے بھی کر دکھائی تھی۔
ज़रो जुर्रत वाली और बड़े ज़िंदा दिल वाली लड़की थी। हम सब दोस्तों को अफसोस हो रहा था कि ज़रो जैसी कीमती लड़की एक चर्सी, बल्कि जिस्मानी लिहाज से बेकार चर्सी के साथ बांध दी गई है। पीरादित्ता ने चर्च छोड़ दी, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के लिए। इसके बाद हमें पता चलता रहा कि उसने चर्च फिर शुरू कर दिए, अलबत्ता छोड़ने की कोशिश करता रहा। 1.5-2 महीने गुजरे तो ज़रो हमारे घर आ गई। मैं उस वक्त तक शादीशुदा हो चुका था। ज़रो पहले मेरी माँ और फिर बीवी के साथ बातें करती रही, फिर उसने मुझ पर हमला कर दिया। हमारी आपस में बेतकल्फ़ी थी। ये बेतकल्फ़ी आज वाली नहीं थी। आज लड़के लड़की की बेतकल्फ़ी के मानी कुछ और होते हैं। साबू, ज़रो ने मुझे कहा, मुझे कल पता चला है कि उस चर्सी के साथ मुझे ब्याहने में तुम्हारा हाथ भी है। तुम्हें मेरे साथ क्या दुश्मनी थी? सच्ची बात यह है कि मैं ज़रो से बहुत ही शर्मसार था। उस कमबख्त दित्तू ने वादा पूरा नहीं किया था और फिर चर्च शुरू कर दी थी। ज़रो की आंखें बूटियों की तरह सुर्ख थीं। वो रोती रही थी। हाँ ज़रूर, उसने कसम खाकर वादा किया था कि शादी होते ही वो चर्च छोड़ देगा। बुरी आदतें कभी छूटी हैं? तुमने और मेरे भाई ने अपनी माँओं और बीवियों के कहने पर कुत्तों की यारी छोड़ दी है। मैं माँ बाप की इज़्ज़त की मारी बोलती नहीं। मैं तो एक दिन भी उसके साथ नहीं रहना चाहती। उनकी हवेली कितनी खूबसूरत है, लेकिन अंदर जाओ तो हर तरफ चर्च की बदबू फैली हुई है। ऐसी बदबू आती है जैसे यहाँ कहीं मुर्दार पड़ा हुआ हो। मुर्दार तो यही है जिसे तुम सब ने मिलकर मेरा खाविंद बना दिया है। मैं तो कहती हूँ कि उसे बाहर खेतों में लिटाओ तो गिद्ध उसे मुर्दार समझकर खा जाए। उसके मुंह से और जिस्म से मरे हुए जानवरों जैसी बू आती है। ज़रो बहुत परेशान थी और भड़की हुई भी थी, लेकिन औरत थी और बहुत मजबूर थी। उसने मेरे साथ बहुत बातें की जिनसे मैं भी भड़क उठा। जी में आती थी कि पीरादित्ता को सिरे से मार ही दूँ, लेकिन मैं भी ज़रो की तरह मजबूर था। मैंने उस रोज़ अपने दोस्तों के साथ बात की तो वो भी मेरी तरह गुस्से में आए हुए थे। हमने पीरादित्ता को पकड़ा तो उसने हमारे साथ सीधे मुंह बात भी ना की। इससे हमें और गुस्सा आया, लेकिन हम उसका क्या बिगाड़ सकते थे। हालांकि उसके बाप ने हमें कई बार कहा था कि तुम्हें खुली इजाज़त है, अगर समझते हो कि मेरा बेटा जूतों से सही होगा तो उसे खूब फेंटी लगाओ। 4-5 महीने गुजर गए। पीरादित्ता ने हमारा साथ बिल्कुल छोड़ दिया था। उसने कुत्ता बेच डाला या वैसे ही किसी को दे दिया था। उसके घर के हालात का हमें पता लगता रहता था। उसने 2-3 मरतबा ज़रो को मारा पीटा भी था। ज़रो का बाप और उसके भाई बुज़दिल लोग तो नहीं थे, लेकिन हमारे माशरे में ये जो मुहावरा चलता है कि लड़की का उजड़ जाना ख़ानदान की बेइज्जती का बायस होता है, इसी उसूल पर ये लोग सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। ज़रो का एक भाई हमारा दोस्त था और हमारी शिकारी पार्टी में शामिल था। वो कहा करता था कि वो अपनी बहन को एक दिन भी वहाँ ना रहने दे, लेकिन वो मजबूर है। इसके बाद ज़रो और पीरादित्ता के हालात बड़ी तेज़ी से ख़राब हुए। आम तौर पर यूँ होता है कि लड़का कितना ही फजूल और बेकार क्यों ना हो, उसके वालिदैन उसे बेकसूर साबित करते हैं और अपनी बहू की मज़लूमियत का ज़रा सा भी ख्याल नहीं करते। लेकिन यहाँ मामला उलट था। पीरादित्ता का बाप उसे ही कसूरवार समझता था, बल्कि ज़रो का साथ देता था। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ज़रो उस घर में रही और ऐसे नशाई खाविंद के साथ गुजारा करती रही तो ये पीरादित्ता के बाप के प्यार और खुलूस का नतीजा था। इसका ठोस सबूत ये मिला कि एक रोज़ पीरादित्ता ने ज़रो के मुंह पर थप्पड़ मारा तो पीरादित्ता के बाप ने पीरादित्ता को सहन में घसीट कर ऐसी बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया जैसे उसे जान से ही मार डालेगा। ये पहला मौका था कि बाप ने पीरादित्ता पर हाथ उठाया। सच पूछें तो असल कसूर बाप का था, जिसने बेटे को लाड दे देकर बिगाड़ा था। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। पीरादित्ता के जिस्म में तो कुछ रहा ही नहीं था। अगर उसमें जवानों वाली तंदुरुस्ती होती तो वो बूढ़े बाप से इतनी मार ना खाता। बाप के लिए जवान और तवाना बेटे का एक धक्का ही काफ़ी था। यहाँ से उनके घर के हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। ज़रो मेरी बीवी को बताती रहती थी कि ससुराल में उसकी किस तरह गुजर रही है। वो कहती थी कि उसे एक गली सड़ी लाश के साथ बांध दिया गया है।
پیرا دتا کا باپ ایک بار پھر ہماری منتیں کرنے لگا کہ ہم اس کے بیٹے کو ایک دفعہ پھر گھیریں یا اسے اتنا ذلیل کریں کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے یا گاؤں چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اب تو وہ یہاں تک کہنے پر اتر آیا تھا کہ ایسے بیٹے سے تمہیں بے اولاد ہی اچھا تھا۔ اس دن ہم نے پیرا دتا کے باپ کو بہت دیر اپنے پاس بٹھائے رکھا اور اس کی دلجوئی کرتے رہے اور سوچتے رہے کہ کیا کیا جائے۔ 8-10 دن گزرے ہوں گے کہ صبح ہی صبح پیرا دتا میرے گھر آیا۔ میں حیران ہوا کہ اتنے عرصے بعد یہ میرے پاس کیوں آیا ہے۔ سابو، میں نے تم سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، یہ میری غلطی تھی، لیکن میں تم سب کو اور خاص کر تمہیں ہر وقت اپنا دوست سمجھتا رہا ہوں۔ ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ سوٹا لگانے کے لیے پیسے چاہیے؟ نہیں یار، پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی راستہ دکھاؤ۔ نشہ چھوڑنا چاہتے ہو؟ یہی پوچھنے آیا ہوں۔ نشہ چھوڑوں گا یا بیوی کو چھوڑ دوں گا؟ میں نے یہ خاص طور پر دیکھا کہ وہ ہارا ہوا سا تھا، جس سے مجھے یہ شک ہوا کہ رات کو کوئی بڑی بازی ہار آیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب اسے نشہ یا بیوی چھوڑنے کا خیال کیسے آ گیا ہے۔ رات کو میری بیوی نے مجھے مارا ہے اور اس نے میری چارپائی اور بستر اٹھا کر باہر صحن میں پھینک دیا۔ میں تو اسے قتل کر دیتا، لیکن میرے باپ نے الٹا مجھے جوتے لگائے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میں تمہیں ایک ہی بات کہوں گا کہ نشہ چھوڑ دو، اور اس بیوی کو نہ چھوڑوں جس نے پاؤں کی جوتی ہو کر مجھے مارا ہے۔ بے وقوف کے بچے، تم مرد ہوتے تو تمہاری بیوی تمہارے پاؤں کی جوتی بند کر رہتی اور اسی پر فخر کرتی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اس نے تمہیں رات کو مارا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ پتہ چلے گا تو لوگوں کو کیا بتاؤ گے؟ یہ بھی سوچو کہ تم کتنے کمزور ہو گئے ہو کہ تم نے ایک عورت سے مار کھائی اور اس نے تمہارا بستر اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ تم اسے طلاق دو گے تو وہ سارے گاؤں میں نہیں بلکہ سارے علاقے میں مشہور کرے گی کہ اس نے تمہیں مارا پیٹا تھا، اس لیے تم نے اسے طلاق دی ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ عورت جب اپنے خاوند کے خلاف ہو جاتی ہے تو وہ کیسی کیسی باتیں مشہور کرتی ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، نشہ چھوڑو اور مرد بنو، ورنہ یہ بیوی تمہیں مردوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ بالکل چپ چاپ میری باتیں سن رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ اسے اپنی حالت پر افسوس ہو رہا تھا۔ گھبراؤ نہیں دتو، مجھے ایک ڈر اور ہے، برا نہ جاننا۔ تمہاری بیوی نے اگر اپنے دل کو راضی رکھنے کے لیے چوری چھپے کسی اور کے ساتھ دوستی لگا لی، پھر کیا ہوگا؟ تم ہی بتاؤ سابو، میں کیا کروں؟ قسم کھا لو کہ تم نے نشہ، جوا اور ملنگوں کا یارانہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ مان گیا اور چلا گیا۔ اگر وہ ذرا سا بھی اپنے ہوش و حواس میں ہوتا تو بیوی کو جان سے مار ڈالتا۔ کوئی خاوند بیوی کے ہاتھوں اپنی اتنی بے عزتی برداشت نہیں کیا کرتا۔ میں نے اسی وقت اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا، پھر پیرا دتا کے باپ کو بھی بلا لیا۔ لڑکو، پیرا دتا کے باپ نے کہا، معلوم ہوتا ہے ہماری سازش کامیاب ہو جائے گی۔ یہ ایک سکیم تھی جو ہم 3-4 دوستوں نے پیرا دتا کے باپ سے مل کر بنائی تھی۔ میں نے زرو کو اپنے گھر بلا کر اپنی بیوی اور اپنی ماں کے سامنے بتایا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اسے میں نے کہا تھا کہ جس روز بھی پیرا دتا اس پر ہاتھ اٹھائے، وہ پیرا دتا کو مردوں کی طرح نیچے گرا کر خوب مارے پیٹے۔ زرو کچھ گھبرائی، کہنے لگی کہ وہ چاہتی تو یہی ہے لیکن معاملہ الٹ جائے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ پیرا دتا کا باپ ہماری اسکیم میں شامل ہے۔ زرو اس قدر تنگ آئی ہوئی تھی کہ اس نے نتائج کی کوئی پرواہ نہ کی اور جیسا میں نے اسے کہا تھا ویسا ہی کرنے پر تیار ہو گئی۔ البتہ میری ماں نے بہت مخالفت کی۔ اگر تیری بیوی تجھے 2-3 تھپڑ مار دے تو کیا کرو گے؟ ماں نے مجھ سے پوچھا۔ میں اپنے دونوں کتوں کو ساتھ لے کر گھر سے چلا جاؤں گا۔ میں چرس تو نہیں پیتا کہ بیوی سے مار کھا لوں گا۔ پیرا دتا گھر سے نکل گیا تو اس بیچاری کا کیا بنے گا؟ خالہ جی، زرو نے کہا، وہ مردار گھر سے چلا جائے تو میں خانقاہ پر ایک ہی بار 100 دیے جلاؤں گی۔ پاگلوں والی باتیں نہ کرو زرو، میری ماں نے کہا۔ اگر اس نے تمہیں گرا کر پیٹنا شروع کر دیا تو اس چرسی کا کیا ہے؟ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ رہنے دو خالہ، اس میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا دم نہیں۔
پھونک مارو تو گر پڑتا ہے۔ بہرحال یہ اسکیم طے ہو گئی۔ زرو کو پیرادتا کے باپ نے کہہ دیا کہ وہ یہ کام کر دکھائے۔ آخر 8-10 دنوں بعد زرو کو موقع مل گیا اور تماشا بن گیا۔ پیرادتا کے باپ نے اپنا رول بالکل صحیح ادا کیا۔ پیرادتا دبک تو گیا تھا، لیکن ڈر یہ تھا کہ نشے میں یہ کبھی بھڑک اٹھا تو زرو کی خیر نہیں۔ لیکن خدا نے زرو کی فریادیں سن لی تھیں۔ پیرادتا نے چرچ چھوڑ دی۔ اگر میں آپ کو پوری تفصیل سنانا شروع کروں کہ چرچ چھوڑ کر پیرادتا کی کیا حالت ہوتی تھی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ اس سے چلا نہیں جاتا تھا، بعض اوقات اس کا جسم کانپنے لگتا تھا، وہ کہتا تھا کہ سارے جسم میں درد ہے، اس کے جسم کو جھٹکے لگتے تھے، رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ اس کی اس حالت میں زرو پوری رات اس کے ساتھ جاگتی تھی اور باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس کی اس حالت سے ایک اور خطرہ پیدا ہو گیا۔ بعض آدمیوں اور عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس پر کوئی آسیبی سایہ ہو گیا۔ پھر جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کسی پیر کا نام بتاتا، کوئی کسی عامل کے گھر کا راستہ دکھاتا اور کوئی کسی مزار پر ہر جمعرات جانے کو کہتا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ بعض اوقات مجھے اور میرے دوستوں کو بھی شک ہوتا تھا کہ اس پر شر شرار کا غلبہ ہو گیا ہے۔ بعض اوقات یہ شک ہوتا تھا کہ زرو نے اس پر الٹے تعویذ ہی تو نہیں کرا دیے، لیکن ہمیں اصل بات معلوم تھی، اس لیے یہ وہم ہمارے ذہن سے نکل جاتے تھے۔ اس کی حالت کچھ زیادہ بگڑ گئی تو ایک روز ہم اسے گھوڑی پر بٹھا کر گوجر خان سول ہسپتال میں لے گئے۔ وہاں ان دنوں ایک ہندو ڈاکٹر ہوا کرتا تھا جس کا پورا نام معلوم نہیں، وہ ڈاکٹر کپور کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے پیرادتا کو دیکھا۔ ہم نے اسے بتایا کہ اس کا اصل مرض کیا ہے۔ یہ سنتی ہی اس نے کہا کہ کچھ اور نہ سمجھ لینا، یہ کوئی مرض نہیں اور نہ یہ کوئی پراسرار معاملہ ہے۔ اس نے تسلی دی کہ تھوڑے دنوں تک یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اسے دودھ اور گھی دیتے رہو اور اسے باتوں میں لگائے رکھو، تنہا نہ چھوڑنا۔ ڈاکٹر نے ایک دوائی بھی دے دی تھی۔ تقریباً 15 دن پیرادتا کی حالت بہت بری رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی نارمل حالت میں آنے لگا۔ آج میں سنتا ہوں کہ ہیروئن اور چرس وغیرہ چھڑوانے کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل کھل گئے ہیں جو ہزاروں روپیہ فیس لیتے ہیں، لیکن فائدہ کسی کسی کو ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس ہزاروں روپیہ ڈاکٹروں کو دینے کے لیے ہوتا ہے۔ پیرادتا بالکل نارمل حالت میں آ گیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں غیرت جاگ اٹھی تھی اور اس کی قوت ارادی پوری طرح بیدار ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں نہ پیرادتا کو معلوم تھا، نہ ہم میں سے کوئی جانتا تھا کہ قوت ارادی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ پیرادتا ایسا ٹھیک ہوا کہ زرو کو وہ ایسے چاہنے لگا جیسے ان میں کبھی بے مزگی ہوئی ہی نہیں تھی۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔